खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में पादरी आरिफ इकबाल की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। मैं एक्स गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करता हूँ। आए हम आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखने की कोशिश करें। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 11 आयत हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में, मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस के इस हवाला में से जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं वो है फर्माबरदारी। फर्माबरदारी का मतलब है किसी का हुक्म मानना, किसी की बात मानना, या जो कुछ दूसरा शख्स आपको कहता है उस पर अमल करना। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस हवाले में ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह खुदावंद यस्सु मसीह अपने बाप का फर्माबरदार रहा और किस तरह वो चाहता है कि हम भी उसकी फर्माबरदारी करें। पौलुस रसूल यहाँ पर पहली आयत में कहता है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो। पहली चीज़ जो पौलुस हमसे चाहता है वो चाहता है कि हमें मसीह में तसल्ली होनी चाहिए, मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी हमारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हैं तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो, तो फ़र्के और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरी खुशी इस बात में है कि तुम यक दिल रहो, एक दिल होकर रहो। तुम्हें आपस में तफरके नहीं रखने चाहिए, तुम्हें आपस में तफरकेबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक शख्स एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है। मेरे अजीज़ों, खुदा पौलुस रसूल के मुताबिक ये कहता है कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो और एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। वो कहता है कि जब हम खुदावंद की कलीसिया हैं, जब हम खुदावंद के लोग हैं, तो हमें तफरकेबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें एक ही ख्याल रखना चाहिए, हमें एक जान होकर रहना चाहिए और हमें सबके साथ यकसा मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम एक शख्स के साथ ज़्यादा मोहब्बत करें और दूसरे से कम, हम एक शख्स को ज़्यादा प्यार करें और दूसरे को कम।
ہم ایک شخص کے لیے 10 میل تک چلے جائیں اور دوسرے شخص کے لیے ہم 1 میل بھی نہ جانا چاہیں۔ میرے عزیزو، پالوس کہتا ہے کہ اگر کچھ تسلی مسیح میں، محبت کی دل جمعی، روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ اس کی خوشی اس بات میں تھی کہ ہم یک دل رہیں، یکساں محبت رکھیں، ایک جان ہوں اور ایک ہی خیال رکھیں۔ اور آگے چل کے وہ کہتا ہے، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تفرقے ہمارے درمیان نہیں ہونے چاہیے، بے جا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں فروتن ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں فروتنی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست کس حال میں ہے۔ اسپیشلی آج کل جب یہ کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کام کاج کی کمی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا میز بھرا ہوا ہے، ہمارا میز ہر ایک طرح کی نعمت سے بھرا ہے اور میرا بھائی یا میرا بہن بھوکے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ مسیح یسوع نرم دل، رحم دل اور دوسروں سے پیار کرنے والا تھا۔ اس نے ہمارے لیے، اس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر کھینچ لیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے شفا پا سکیں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو وہ بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا۔ وہ کہتا ہے، پولس کہتا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پھر بھی وہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ آگے چل کے وہ کہتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ دیکھیں، یہ تھا خداوند یسوع مسیح کا مزاج کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ اور کہتا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جب وہ باغ گتسمنی میں دعا کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے ہر ایک بات میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہا، اس نے ہر ایک بات میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ اپنے آپ کو خالی کرو اور خادم کی صورت اختیار کرو۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو وارا کی۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو وہ کہتا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ آج اس دنیا کے حالات پر نظر دہرائیں تو ہمیں نظر آتا ہے بہت سی غیر قومیں خداوند یسوع کے قدموں میں جھک رہی ہیں، بہت سی غیر قومیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر رہی ہیں، اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی۔ وہ آج ہمیں بھی سر بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، ہم اس کے فرما بردار ہوں، تاکہ وہ ہمیں سر بلند کر سکے، تاکہ وہ ہمیں کامیابی عطا کر سکے۔ کیونکہ خداوند کے اگر آج آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو فرما برداری کی روح عطا کرتا ہے، وہ آپ کو فرما برداری کی روح دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح وہ فرما بردار رہا ہم بھی فرما بردار رہیں۔ اگر آج آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی اور آج تک اس نے خداوند کی فرما برداری کو قبول نہیں کیا، آج تک اس نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو عزیزو آئیں، آج خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے، آج خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری سیکھیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ زمین اور آسمان کے خالق خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے اور ہم تیرے قدموں میں جب چاہیں جس وقت چاہیں جھک سکتے ہیں۔ آج تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ بخش دے خداوند اس کلام کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اے باپ، تو ہمیں فرما بردار رہنے کا فضل دے۔ اے باپ، بخش دے کہ ہم تیری فرما برداری جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کی اسی طرح ہم بھی تیرے فرما بردار ہوں۔ خداوند زندہ پاک خدا، تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔